अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। ये खबर पड़ी है तुमने? कौन सी? देखो ना जरा, नवाज शरीफ के सामने से गुजरते हुए शेख रशीद ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अलैग सलैक भी ना की। अलैग सलैक भी ना की। नवाज शरीफ तो अलैग सलैक के लिए उनके पीछे पीछे फिर रहे थे ना। चले के पीछे पीछे, तुम देखना जरा। ये नवाज शरीफ की वजह से आज शेख रशीद कल्ला बेचारा, वो क्या शायर कहता है, कली कली जान दुख लगते करोड़ में। तुम देखना, ये मेरी पसीन को याद रखना। नवाज शरीफ ने आक के कहना कि शेख साहब आ जाओ मेरे को बैठ जाओ आप। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा मतलब है शेख रशीद साहब ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं? तो और तुम्हारा क्या ख्याल है? नवाज शरीफ के साथ उनका 10 मरले के प्लाट का झगड़ा चल रहा है। तुम मेरी पसीन को याद रखना। 5 साल असेंबली हाल में नवाज शरीफ को मौला जट समझ के शेख साहब ने इस किस्म का नूरी नात का पाठ करना है। ओए होए होए होए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ 2 ही बड़े किरदार हैं, एक मौला जट, एक नूरी नात। तुम देखना 5 साल शेख साहब ने यही डायलॉग बोलना है। सोनिया मैं आप चाहना नवाज शरीफ मेरे हथी हुथी पवे, मेरे सीने ते फट लावे, मेरे अगो लंघदा लंघदा मैनू करे, मेरी विग दा वाल पुट्टे, मैं उन्हें कमा सोनिया तू ते ना वाल पुट, तेनू ते पता है वाल कितना महंगा होता है। मैं आप चाहना नवाज शरीफ मेरी दुआ तरोड़े, मैं ऊंची ऊंची रौला पावा मीडिया दे सामने, मास्टर जी ने मेरी दुआ तरोड़ी है। मैं तो चाहना नवाज शरीफ आके लाल हवेली दी टल्ली वजा के दौड़े, मैं ओदे पीछे दौड़ा। लोकी पुछन की होया शेख साहब, मैं उन्होंने दसा नवाज शरीफ आया सी मेरे तरले करन के साडा मिनिस्टर लग जा। मैं ते आप चाहना बम जो कि मैं असम्बली हाल विच वड़ा, मैनू कोई ठिप्पी देवे, मैं नवाज शरीफ दी चोली विच डिग पवां, मैनू वो चुकन लगे ते मैं गाना शुरू कर दिया, मैं डिग्गियां दी लज रख लई किते परा ना करी अनजाना। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब में नन्ही मुन्नी ऑपोजिशन से प्यार करेंगे। वाह जी वाह राणा साहब, क्या बात है। राणा साहब की तबीयत हेडमास्टर वाली है, दूसरे को आराम से नन्ना मुन्ना समझ के टाल लेते हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ राणा साहब, आप आबद शेर अली को भी नन्ना मुन्ना ही समझते थे। पिछले 5 साल उस नन्हे मुन्ने ने आपको फैसलाबाद में वक्त डाले रखा। अब अपोजिशन को भी नन्ना मुन्ना ना समझे, कहीं ये भी आबद शेर अली न साबित हो। कहीं उससे लाड कर रहे हो, चोनू कुनू नन्नू मुन्नू मिया टाफी खानी ची टाफी इतला में अचोना। मेरे छोने ने मेरे कपड़े ही पार देते। हजूर जरा एहतियात करें, इस तरह की बातें ना करें, कहीं अपोजिशन वो वाली नू ना साबित हो जो आती है नन्नी मुन्नी सी और 18 करके जी आगे लगा लेती है। इस किस्म का किरदार अदा करती है कि राती 18 जने बह के कह रहे होते हैं घर भी नहीं पिया किराए ते मिलता, उन्हें कह देता कल ही निकलो इथों। पुत्र उससे बात तो करो भला, तुम्हारी तो बीवी है। हाँ, बाद में चंगे भले सियाने बेचारे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि बेटा आगे तो जाओ बात तो करो। बेटा भी कह रहा होता है जी मैनू अगे ही उन्हें मारे, हुण फिर कहंदे हो तुसीं कमरे च जाओ। सो राणा साहब ये चुटकले छोड़े हजूर, अपोजिशन वड्डी छोटी नहीं होती, ये हुकूमतों की हरकतों की वजह से अपोजिशन वड्डी निकी होती है। आप हरकतें वड्डी करेंगे तो अपोजिशन निकी हो जाएगी, आप हरकतें छोटी करेंगे तो अपोजिशन वड्डी हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, ये तो जीन तू है। बड़ी छोटी को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात प्रेडिक्ट कर दूं कि ये जो छोटी सी ऑपोजिशन है ना तहरीक इंसाफ की, पंजाब में इंतहाई इफेक्टिव ऑपोजिशन होगी। वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है अब पीटीआई, उन्होंने पूरे मुल्क से 70 लाख वोट लिया हुआ है। सही। हंगरी के एक किसान ने लकड़ी की गाड़ी बना के सबको हैरत ज़दा कर दिया। ईमान से जनाब, इसका यार ये क्यों तरक्की करते हैं लोग यार। बड़ी दिलचस्प चीज है। इसकी वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, दिखाऊं? दिखाओ यार।
ये देखो वो देखो पूरी लकड़ी की है और कितनी खूबसूरत है, एलिगेंट है। बल्ले 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 बल्ले, बहुत अच्छे। मगर मैं माफी चाहता हूँ, ये लकड़ की गाड़ी इधर हमारे यहाँ नहीं चल सकती। क्यों यार इधर रोज दूसरे दिन जुलूस में लोगों ने गड्डियों को आगे लगानी होती है, ये तो 2 मिनट में अल्लाह माफ करे सड़ के सुबह हो जाएगी। बाद में पता चले उसी इलाके के लोग गड्डी हुक्के पे रख के पी रहे, वो साथ एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं कि यार डीजल दी बो आउण डई है विचों, तेनू कहंदा रहा बूआ साड़ी तू फिर इंजन साड़ ले आंदा। लकड़ की गाड़ी का इधर भाई जी नुकसान ही नुकसान है। हमें सेठ साहब बेचारे गराज में गड्डी खड़ी करके अंदर आराम कर रहे हो, सवेरे बेगम साहबा उठे गैस ना आ रही हो, वो गड्डी की डिग्गी पुट के चूल्हे में डाल के नाश्ता तैयार कर ले। बाद में शाम को सेठ साहब दोस्तों में बैठ के कह रहे हो यार देखो एडी महंगी दियार की गड्डी तैयार करवाई थी, और तुम्हारी भरजाई ने तोड़ के उस पर चाय बनवा ली, हद हो गई है। वैसे दूसरा दोस्त कह रहा हो नहीं यार मैंने तो इसलिए टाली की बनवाई है, तुम्हारी परछाई मारती रहती है उस पे कुवाड़ियां नहीं टूटती, टाली की बनवाओ, तुम हमें नखरे में पड़े हुए हो। वैसे भी ये लकड़ की गाड़ी बारिश में खड़ी रहे, बाद में पता चले गड्डी के पत्ते निकल आए, गिली होकर गड्डी भारी भारी चलनी शुरू हुई, बंदा मिस्त्री से लड़ रहा हो यार ये क्या किया, गड्डी को क्या कर दिया यार, चल ही नहीं रही, इतनी रेस दे रहा हूं चल ही नहीं रही। वो जमात इस्लामी का बंदा गाड़ी में बैठ जाए, वो गेर पुट के मसवाक करनी शुरू कर दे, मालिक गड्डी का बेचारा चीखता रह जाए भाई जी ये क्या किया खुदा के बाद। अगले चौक तक बर्दाश्त कर लेते, उधर मसवाकों वाला खड़ा होता है यार। लकड़ की गड्डी इधर यार वारा ही नहीं खा सकती। ये जो शेख साहबान नहीं बैठ के कह रहे थे भाई जी मैं तो गड्डी काटते ही नहीं बाहर, 6-6 महीने मैं तो अंदर ही खड़ी रखता हूँ, मैं नहीं निकालता बाहर गाड़ी, नवी नकोर रहती है मेरी गाड़ी। वो लकड़ की गड्डी खरीद ले, वही शेख साहब दोस्तों में बैठ के कह रहे यार देखो 6 महीने गड्डी नहीं चलाई, आज जगह गड्डी खोली है तो दीमक खा गई, खलोती खलोती 0 मीटर ही पूरा हो गई। जुनैद साहब इस तरह दरवाजा खोला है तो सारी गड्डी एकदम खिलर गई, इससे अच्छा था मैं चला ही लेता, मुझे क्या पता था सारी गड्डी पूरा बन गई है, सिर्फ 2 शीशे बचे हैं। अब मैं पैदल जा रहा होता हूँ, वही 2 शीशे हाथ में पकड़ के, उन्हीं शीशों में से देखता रहता हूँ पीछे से कोई मोबाइल छीनने वाला तो नहीं आ रहा। लाहौर डीआईजी ऑपरेशन से रात गए मुतादिद एसएचओस तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखो ना केड़े वेले केड़ा काम करने मैं समझ तो तेरा कर करो अद्धी रात ਨੂੰ ਜਾਂ ट्रांसफर खुदा ਦਾ वास्ता ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਾਤੀ ਯਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਰਾਤੀ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਜਾਵੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਮੰਨੋ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਸਦੀਕ ਉੱਠ ਪੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ यार शहबाज शरीफ का वजीर आला बनना बुरी खबर है ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद मुझे इस टेक्नोलॉजी की नहीं समझ लगी कि जब इंडिया की क्रिकेट के हवाले से कोई बुरी खबर आती है या वो मैच हार जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे यहाँ इधर से कोई बुरी खबर जाती है कोई मैच हारने की या क्रिकेट के हवाले से कोई खिलाड़ी की कोई बुरी खबर तो इंडिया वाले बड़े खुश होते हैं ये क्या चक्कर है यार इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसे खुशी वाली बात नहीं होनी चाहिए हारने जीतने की हद तक तो बात समझ में आती है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स की ज़द में दोनों मुल्कों की क्रिकेट आए रहती है इस पे दूसरे मुल्क का खुश होना मेरा ख्याल ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई भी इंडिया में कुछ हो रहा हो तो या पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो तो दरअसल वो पाकिस्तान नहीं है इंडियन क्रिकेट को कुछ नहीं हो रहा होता दरअसल क्रिकेट को कुछ हो रहा होता है क्रिकेट को नुकसान हो रहा होता है। इतना खूबसूरत खेल जिसकी मतलब दोनों मुल्कों में
بخار کی حد تک کریز ہوتا ہے. اگر اس کھیل کو کوئی میرا خیال نقصان پہنچتا ہے تو دونوں ملکوں کے عوام کو اور بورڈز کو خاص طور پہ اس کی شدت کو اسی انداز میں محسوس کرنا چاہیے کہ یار یہ کرکٹ کا نقصان ہے. لیکن تم درست کہہ رہے ہو, 100% درست کہہ رہے ہو کہ انڈیا میں کچھ ہوتا ہے کرکٹ کو ہم بغلے میں جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا اسکینڈل سامنے آتا ہے تو انڈین میڈیا, انڈین عوام اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈین بورڈ جو ہے وہ خوشی کے شادیاں نے بجانا شروع کر دیتا ہے. یار مطلب نقصان تو کرکٹ کا ہے. ابھی دیکھو نا یہ سکینڈل جو شروع ہوا ہے انڈیا میں, اس میں میری ہنسی نہیں رکتی. یار مجھے تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹنڈولکر کی اور گواسکر کی کرکٹ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, اس ملک کی کرکٹ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے جہاں سے گواسکر اور ٹنڈولکر کھیلتے رہے. میری تو اس لیے ہنسی نکلتی ہے کہ جب ہمارا محمد آصف اور عامر اور سلمان بٹ میں کیس ہوا تھا تو انڈیا والے کتنے خوش ہوتے تھے. ہمارا تو سیدھا سیدھا مدعا ڈالا تھا انگریزوں نے, تو ان کو تو اپنے گھر میں سارا کام خراب نکلا ہے. ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور ابھی تم دیکھتے رہنا کہ یہ معاملہ پہنچے گا کہاں تک. ہم تو شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آئی پی ایل جو ہے وہ ایک کسینو کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے, اور یہی بار بار ہم اس پہ چیختے ہیں کہ کرکٹ کو یا کسی بھی سپورٹس کو یار اوور کمرشلائز کر دینے سے پھر اسی طرح کے نتائج نکلتے ہیں. جب اس کی چکا چوند جو ہے وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے تو پھر اسی طرح کے نتیجوں کی توقع کی جا سکتی ہے. بہت جوا ہوتا ہے یار کرکٹ میں, جوا بہت پیچھے رہ جائے گا. تم دیکھتے رہنا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آئی پی ایل کا سکینڈل ہے, جوا تو کہیں تمہیں دھول میں بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی اگلی سٹیج ہے منشیات. اب بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کھلاڑی اور منشیات یعنی جو قوت بخش ممنوع ادویات ہیں وہ تو سمجھ آتی ہیں کہ کھلاڑی استعمال کرتے ہیں, سیدھی سیدھی منشیات, چرس. اچھا جی, ہاں چلو چرس تو کہا جا سکتا ہے کہ کئی ملکوں کے کھلاڑی پیتے ہیں, لیکن چرس کے علاوہ دیگر انتہائی خوفناک اور خطرناک قسم کی منشیات کا استعمال بھی چلو یعنی اس کا ذکر گوارا ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ آئی پی ایل کو باقاعدہ منشیات کے جو مختلف گینگز ہیں انہوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے, اور بری طرح نرغے میں لیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب وہاں کا میڈیا بھی یہ چیخ رہا ہے, وہاں کے ٹیلی ویژن چینلز اور وہاں کے جو اخبارات ہیں وہ بھی اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی ایل جو ہے وہ اس لحاظ سے کسینو کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ وہاں کی جو مختلف ٹیمیں ہیں جو کروڑوں بلکہ اربوں روپیوں میں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں, وہ ان کے جو آفیشلز ہیں وہ منشیات فروشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں, اور پارٹیز بھی عجیب مطلب ریو پارٹیز ہوتی ہیں. ریو پارٹیز مین جہاں پہ ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی ممنوع ادویات بلکہ منشیات استعمال کی جاتی ہیں, اور وہ ہر میچ کے بعد ہوتی ہیں, اور آفیشلز کی ٹیم آفیشلز کی نگرانی میں ہوتی ہیں. نہ صرف یہ کہ پارٹیاں ہوتی ہیں بلکہ وہاں پہ جو اس دن اس میچ میں پلیئر اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے, پلیئرز ان میں شریک ہوتے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے آئی پی ایل جس جگہ پہ ہو رہا تھا اس سٹیڈیم کے گرد منشیات کے 3 گینگز پکڑے گئے ہیں. ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں, یہاں پہ ہماری طرح کے 10 گینگز آپریٹ کر رہے ہیں منشیات کے, جو ٹیم آفیشلز کو منشیات دے رہے ہیں, جو چیئر لیڈرز تک کو منشیات فراہم کر رہے ہیں, تماشائیوں کو دے رہے ہیں, پلیئرز کو دے رہے ہیں. چیئر لیڈر؟ ہاں جی, وہ جو ڈانس کرتی ہوئی لڑکیاں ہیں. ہائے ہائے ہائے, میں بھی کہوں یار ہر گیند پہ یہ کیسے ناچ لیتی ہے, وہ بندہ نشے میں ناچ سکتا ہے. جو ہندوستانی پلیئر ہے راہول شرما اور ساؤتھ افریقن پلیئر جو وین پارنل ہے, وہ پونے واریر کی طرف سے کھیلتا ہے, وہ تو باقاعدہ رنگے ہاتھوں ایسی ایک ریو پارٹی میں پکڑے گئے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ڈوپ ہاں اس سے زیادہ کچھ کرتے ہوئے پکڑے گئے. وہاں پہ پھر راہول شرما کا جب انہوں نے ڈوپ ٹیسٹ لیا ہے تو اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر میرا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو میں کرکٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. اور وہ نہیں, رزلٹ پازیٹیو آ گیا, اب وہ آئمہ شاہ سے کام لے رہا, وہ کہتا ہے ہاں چھوڑ نہیں رہا, وہ کہتا ہے یہ تو کسی اور کا رزلٹ ہے. کہتا ہوگا کہ میں چھوڑوں گا تو کرکٹ ٹوٹ جائے. نہیں, اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ جو اتنے اثر و رسوخ رکھنے والے ٹیم آفیشلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہندوستان کی کرکٹ کو نہیں چلا رہے, ہندوستان کی سیاست کو بھی ہم چلا رہے ہیں, وہ اتنے با اثر لوگ ہیں, وہ پلیئرز کو کہتے ہیں کہ چھوڑو. ان پارٹیز میں یہ کہتے ہیں کہ کھل کے منشیات استعمال کرو, اگر پکڑے جاؤ گے تو ڈوپ ٹیسٹ میں ہم تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. اب بات تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, اربوں روپے کا تو بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ. او بھائی, زمبابوے کی ایک خاتون ہندوستانی ایئرپورٹ پر چند دن پہلے پکڑی گئی ہے, اس سے 6 کروڑ روپے کی منشیات برآمد ہوئی ہیں, اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ تمام منشیات آئی پی ایل میں استعمال ہونی تھی. ہیلو
یعنی سارا ٹن بابا ٹن پروگرام ہے یہ. دیکھو نا مطلب کھیل ہے یار, اتنا خوبصورت کھیل ہے اور اتنا بڑا ملک اور اتنا بڑا بورڈ جو کم و بیش میرا خیال ہے کہ تمام جو کرکٹ کے بورڈز ہیں, تمام ملکوں کے جو بورڈز ہیں ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. جو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ ہے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس کا اپنا یہ حال ہے, وہ اس طرح چشم پوشی کر رہا ہے, جس طرح کا تم حال بتا رہے ہو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے ادھر گنڈیریاں اور پاپڑ کرارے نہیں بیچ رہے ہوتے اسٹیڈیم میں, اسی طرح ادھر ہوتا ہوگا. چرسالی سکٹے پنجے سکٹے چرسالی سکٹے ٹھنڈیاں گنڈیریاں پنگالیاں, ٹھنڈیاں گنڈیریاں پنگالیاں. بھنگ والی گنڈیریاں کون سی ہوتی ہیں یار؟ جو حال سنا رہے ہو اسی طرح کا ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. ادھر تو ہر چیز میں پھر منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, اس ہفتے حسب ڈاک میں ہم پہلی میل شامل کر رہے ہیں زبیر بیگ کی. لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. جنید بھائی, تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ نے اور عزیزی صاحب نے اسموکنگ کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. اس پروگرام سے متاثر ہو کے میں نے اپنی 8 سال پرانی اسموکنگ کی عادت چھوڑ دی ہے, اور اس دن کے بعد سے میں نے ایک بھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. واہ 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 واہ, بڑی مہربانی جناب آپ کی, اور یہ آپ کے اپنی صحت کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا. یہ جو سگریٹ پینے والے لوگ کسی دوست احباب کی طرف سے جب سگریٹ کے خلاف بات سنتے ہیں تو ان کو غصہ چڑھتا ہے کہ کیوں چھوڑ دیں, یہ بیگمات سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. مگر اصل میں سارے جو دوست احباب یا بیگمات یا بچے جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے, آپ کی صحت کے لیے منع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فوری طور پہ منع ہو جانا چاہیے. ہے تو یہ بری چیز. بہرحال یار, اگر ہمارے کہنے پہ انہوں نے یہ عادتیں بد ترک کی ہے تو ان کا شکریہ تو ادا کرو نا. شکریہ کس بات کا؟ وہ کون سا سوٹا لگا کے میرے منہ پہ دھواں مارتے تھے. شاباش, انہوں نے ہماری بات مانی ہے, ان کی اپنی صحت کے لیے بڑا اچھا. چلو جی, بہرحال شکریہ جناب, ہماری بڑی ریکویسٹ پہ مہربانی, مانی ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. اچھا جی, مردان سے عارش لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, آموں کا سیزن آ گیا ہے. آپ اتنے بڑے دانشور اور جہاں دیدہ انسان ہیں, پلیز آم کھانے کے بہترین طریقے بتائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آم کھا سکیں. آپ کا مطلب ہے میں چونسا دانشور ہوں. یہ تو گٹھلیاں دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آم میٹھا تھا یا نہیں. ہاں جی ہاں جی, اور خود جو بچپن میں ٹینڈ کرا کے تو آم کی گٹک اوپر ملتا تھا وہ نہیں بتا رہا. تمہیں پتا ہے ٹینڈ کرا کے اگر آم کی گٹک اوپر رگڑے تو بال گھنے ہوتے ہیں. تو اور کیا, یہ اوی نہیں چھجا بنا ہوا. بڑی ٹنڈے کرائی ہوئی ہیں, بڑے چونسی مالشیں کرائی ہوئی ہیں. ویسے بھائی جی, جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ آم کھانے کے کون کون سے طریقے ہیں, ایک کوئی طریقہ مجھے تو آتا ہے. دھوتی کرتا میں پہن لیتا ہوں اور پیڑھی کے آگے میں پتیلا رکھ لیتا ہوں ٹھنڈے آموں کا. اس کو پہلے کریں لرم, اس کے بعد آم کو چوس لیں, بس. پوری سے آم کاٹ کے کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا. نہیں جی, آم کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب سارا منہ لبڑا ہو. جیسے بلی دودھ پیے تو اس کی مچھوں کو منہ کو نہیں دودھ لگا ہوتا. یہ حالت ہونی چاہیے. پھر بات تو بتاؤ ہاں جی کہ بلی دنیا میں واحد مؤنث ہے جس کے مونچھیں ہوتی ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایک بات میری یاد رکھنا, جس مؤنث کی مونچھیں ہوں گی نا وہ پھپھے کٹن ہوگی. بلی بھی پھپھے کٹن ہوتی ہے. تم کبھی 2 بلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھو کتنی دیر کھڑی ہو گئی, یہی کرتی رہتی. یہ پھپھے کٹن ہوتی ہے. اچھا جی, اجاز ملتان سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام اجاز صاحب. جی عزیزی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گرمیوں میں ٹن کروا کے پرانی یاد تازہ کریں تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ اگر عزیزی صاحب کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں. بڑا رول ماڈل ڈھونڈا انہوں نے. یعنی کوئی اچھی بات نہیں میرے سے منسوب کرنی آڈینس نے بھی. یہ نہیں کہنا کہ کسی دن آپ بھی پینٹ کوٹ پہن کے دکھائیں تاکہ ہم اپنے گھر میں بیگمات سے کہہ سکیں کہ یہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے تو مجھے بھی پہناؤ, مجھے بھی خرید کے دو. نہیں تو آپ یہ صاحب اچھی گڈی خریدیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اچھی گڈی خریدنی چاہیے. کس طرح کی فرمائشیں ہوتی ہیں؟ ٹینڈ کرا کے دکھائیں ہمیں, آپ ہمیں چھپڑ میں نہا کے دکھائیں.
آپ ہمیں مجھ کی پوچھل کھینچ کے دکھائیں. حد ہو گئی ہے بھائی. سنگاڑے کتنی قسم کے ہوتے ہیں, یہ تو شکر ہے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آم کھانے کے کون سے طریقے, ورنہ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ بھائی جی چھپڑ میں گھس کے سنگاڑے نکالنے کے کیا طریقے. یار میں دانشوری سے ریٹائر ہو رہا ہوں. تم چٹکیاں بھرتے ہو نا, وہ تمہاری چٹکیاں بھرتے ہیں. بھائی جی یہ آپ نے جو ٹینڈ کرنے کی فرمائش کی ہے نا حضور, یہ ٹینڈ ہوتی ہے جو اس کی ایک احتیاط بتا دوں آپ کو, یہ ٹینڈ بچپن میں ہی کراتے ہیں. اس عمر میں آ کے ٹینڈ کرائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ شاید وال دوبارہ آئیں یا نہ. اچھا جی, محمد لطیف لاہور سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. کچھ دن پہلے آپ نے بوڑھے لوگوں کا خوب مذاق اڑایا. چلیں ہم لوگ آپ کے کسی کام تو آئے. میں 85 سال کا ہوں, لائن میں لگ کر پینشن لیتا ہوں, دھوپ میں جا کر بل جمع کرواتا ہوں, بس میں دھکے کھاتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں. اگر مغرب میں کسی نے ہمیں انسان سمجھ لیا ہے تو کیوں جل رہے ہیں آپ؟ خدا نہ خواستہ لطیف صاحب, آپ نے یہ کیسے تو سوچ لیا ہمارے بارے میں. بالکل نہیں, میں بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری, اور خاص طور پر اپنے بزرگوں کی دل آزاری اس حوالے سے, اس کا تو سوچنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے. ہمارے تو پروگرام کا محور و مرکز ہی یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت, اسلاف کی عزت, اپنی تہذیب و روایات کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مذاق اڑانا نہیں, مذاق کرنا ہم بھی, ہمارے گھر میں بزرگ نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ خود اس طرح کے چھوٹے موٹے مذاق کرتے رہتے ہیں, اور ایک عمر میں جا کے خود یہ بات بزرگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی بیماری کے حوالے سے. ان کے لیے بڑا محبوب موضوع ہوتا ہے بیماری پہ بات. میں اصل میں آپ کو بات بتاؤں ایک, کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی بھی میرے سے کبھی گستاخی ہو کہ میں کسی بڑے کے آگے اس طرح کروں. یہ عادت مجھے اس نے ڈالی. میں نے ڈالی, کیا مطلب بزرگ بات کر رہا ہوں. یہ بزرگ آدمی ہے تو میں اس کے ساتھ فری ہو کیا بھی زیادہ فری ہو. مجھے معافی دے دیں جناب, مجھے نہیں تھا پتا کہ بات چل نکلی ہے تو لطیف صاحب تک پہنچے. ایسی کوئی بات نہیں ہے حضور, اللہ معاف کرے. آپ تو ہمارے لیے سایہ ہیں جناب, آپ کے چھاؤں تلے بیٹھ کے تو ہم یہ کر رہے ہیں. بزرگوں کے دم سے تو ساری رونق ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم بزرگوں کا اس انداز میں ذکر کرتے ہیں تو مجھے تو اتنی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے بزرگوں کی طرف سے. وہ ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ جب عزیزی یہ سب کچھ کرتا ہے تو ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ ان کے بچے ہمیں یہ لکھ بھیجتے ہیں کہ جب آپ ایسی کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے, ہمارے ماں باپ, نانا نانی, دادا دادی کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں تو ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں. ہاں, یہ جو دوائیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا نا جی, یہ تو اب حضور ہر بندہ بیچارہ 40 کراس کرتا ہے تو وہ کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین تو ابھی میں اس کا دراز آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بس کرو, کیمرہ ادھر لانا. بس کرو یار, ایک منٹ کیا مجھے یار لطیف صاحب, میری اکیلے کی ہے, ایک منٹ, میرے اکیلے کی تو کیا فضول بات کر رہے ہیں. ایک منٹ یار کیا تو یہ کیمرہ ذرا ادھر کرنا آپ کی مہربانی. یہ کیا فضول حرکت کر رہے ہیں. دیکھتے جانا حضور, یہ 3, یہ 4, یہ 5, یہ 6, یہ 7, یہ 8, یہ 9, یہ 10, یہ 11, یہ ہم سب کی ہے, میرے اکیلے کی, یہ 12, یہ 13, ایک منٹ, یہ 14, یہ 15, یہ 16, یہ 17. اللہ کی قسم یہ ساری اس کے دراز میں پڑی ہے. اب آپ کو ایک اور ہنسی والی بات بتاؤں, یہ پچھلے دن نیچے گیا ہے دفتر کی طرف سے, انہوں نے کہا موبائل لینا ہے یا یہ دوائی لینی ہے, تو دوائی کو پریفر کیا اس نے. ایسا ینگ مین ہے. اچھا ایک منٹ, کتنا فضول آدمی ہے. اب تم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سر درد کی دوائی دو, چلو آدھا گھنٹہ لگا کے بیچ میں رکھ. اس لیے حضور یہ دوائیاں شمائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. آپ تو ماشاءاللہ ینگ آدمی ہیں, اگر آپ جا کے بل بھی خود جمع کراتے ہیں اور بس میں سفر بھی کرتے ہیں اور لائن میں بھی لگ جاتے ہیں.
اب یقین کریں گے کہ اب ہم سے نہیں لینڈ میں نہ لگا جاتا، نہ ہم کہیں بس پہ سفر کرتے، لینڈ میں لگے لگے 4 دفعہ یہ بیٹھتا ہے۔ بہرحال تم نے انتہائی فضول حرکت کی ہے۔ یہ دوائیاں دکھا کے یہ تو ہے میرے مائنڈ میں آیا کہ یار اس کا تو دراج پر ہوتا ہے، لطیف صاحب ہے پھر دراج ہوتا ہے۔ شو کر رہا ساری دنیا کو کہ میرے اکیلے کی دوائیاں سارے سٹاف کی ہیں۔ سارے شٹاف کی ہم میو اسپتال میں مجھے کیا کہتے رہتے ہو؟ حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ یہ ساری دوائیاں یہ حسب حال کا سیٹ ہے، اللہ معاف کرے، یہ سروسز میڈیکل 3 نہیں ہے جناب۔ گڈ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، نو اگر پھر پرابلم۔ بھی ہمارے کسی جملے سے ان کی لطیف صاحب کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم دل کی گہرائیوں سے ان سے نہیں تم معذرت فکر نہ کرو، تمہاری دوائیاں دیکھ کے ہم ناظرین یہاں میں لیں چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فضول حرکت کی ہے ابھی تو میں نے دوائیوں والا دراج دکھایا، وہ گرم پٹیوں والا آئیوڈیکس وکس وہ سارا کچھ تو نیچے پڑا ہوا ہے۔ بس کرو یار۔ ناظرین حالیہ انتخابات میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، انہی برجوں میں سے آج ایک ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فردوس عاشقاوان صاحب۔ حال دوستوں، الیکشن کیا ہاری ہوں جنید بھائی، آپ نے تو بالکل ہی مجھے ایزی لے لیا ہے۔ برج ہی کہہ دیا، برج مردانہ لفظ ہے، برجی کہہ دیں، چلو برجی نازی تو چبرجی کہہ دیں، سدھا برجی کہہ دیے۔ ویسے واقعی جنید صاحب بڑے بڑے برج الٹے، اور ایسے الٹے ہیں جیسے سڑک کے درمیان توڑی والی گاڑ نہیں الٹتی، کتنے دن سانپ بھی نہیں جاتی مڑ کے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ہوا کیا؟ بس ہونا کیا ہے، خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں برج الٹ گیا۔ برج الٹنے کا اور دہی الٹنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی تو نہیں آ رہی نا، اور بھی بہت سے آ رہے ہیں۔ لوگ تو صرف الیکشن آ رہے ہیں، میرا تو ماضی حال مستقبل تینوں ہی ہار گئے۔ کیا مطلب؟ ماضی کاف لیگ، حال پیپلز پارٹی، بلکہ بے حال پیپلز پارٹی، اور مستقبل تحریک انصاف۔ اچھا مستقبل میں تحریک انصاف۔ تو رپیٹ کر کے تیان پھوا، چپ رہو بس، ان کو پلاننگ تو کرنی ہے نا۔ صحیح، تو بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ لگ رہی ہیں۔ بس کیا بتاؤں کتنے دکھ یہ کمزور سی جان سہ گئی، ایک سیٹ سے بہ گئی دوسری سے رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ ویسے یہ عجیب المیہ ہوا ہے کہ دونوں سیٹیں وہاں بیٹھی ہے۔ بس اڑیا مجھے کیا تھا پتا کہ دوسری سے ہار جانے، اگر میں ایک سیٹ سے نہ بیٹھتی تو میں نے ہارنا نہیں تھا۔ اچھا بھلا موڈ بنا ہوا تھا دونوں سے بیٹھ جاؤں۔ تو دونوں سے بیٹھ جاتی تو آپ ہارتی نہیں؟ ظاہر ہے کھڑی نہ ہوتی تو پھر ہارنا کیسے تھا۔ بس یہ میری ایک سہیلی نے مروایا مجھے روزانہ الیکشن سے پہلے کہتی تھی کہ آپا فکر نہ کرو تمہارا بڑا زور ہے، اچھا آپا فکر نہ کرو تمہارا بڑا زور ہے۔ جب ہار گئی ہوں تو میں نے کہا تم تو کہتی تھی کہ تمہارا بڑا زور ہے، کہتی ہے میں نے تمہیں ایک دفعہ دیکھا تھا، تم نے تو انگوٹھا رکھ کے دعانا توڑ دیا تھا۔ میں نے کہا شاباش، بدوانے والا زور سیاست سمجھ دی رہی ہے۔ اچھا آپ کا خیال آپ ایک سیٹ سے بیٹھی ہیں اس لیے آ رہی ہے؟ بس جنید صاحب اصل میں میرے ووٹروں کو غلط فہمی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا لوگوں کو کہ میں کس سیٹ سے بیٹھی ہوں اور کس پہ کھڑی ہوں۔ میں چونکہ 110 میں بیٹھی تھی اور 111 میں کھڑی رہی، تو میں نے سوچا کہ میں 111 کے لوگوں کو بتاؤں جا کے خود کہ میں ادھر سے کھڑی ہوں۔ میں وہاں پہنچ گئی پولنگ سٹیشن، جا کے میں ادھر ایک تھڑے پہ بیٹھ گئی۔ تو بس پھر ووٹ ڈالنے والوں نے جس سے بھی پوچھا نا آپا کہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ چونکہ 111 میں مجھے دیکھ کے گئے تھے تھڑے پہ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے رہے ہیں کہ 111 میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر میں ویسے بیٹھ گئی ہوئی تھی خواجہ آصف کے کہنے پہ، 110 بھی گیا تھا 111 بھی گیا۔ تو اب خواجہ آصف کے کہنے پہ کیوں بیٹھ گئی؟ بس میں بولتا ہی نہیں، میں ادھر گلیں چاہ گئی۔ کیا کہتے تھے خواجہ صاحب؟ مجھے کہتا کہ میرے حلقے سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دوسرے حلقے میں سپورٹ کروں گا۔ میں ادھر سے بیٹھ گئی تو دوسرے حلقے میں آ گئی۔ میں نے ادھر فون کیا، میں نے کہیں سے کہوں تو صحیح کیا اب ادھر مجھے ووٹ تو پڑواؤ، تو آگے سے فون اٹھا کے کہتا میں نے بھینا کل فون کری، اج میں آپ بزی ہوں۔
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਡਈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। वैसे डॉक्टर साहब आपके अपने सपोर्टर्स क्या कहते हैं कि आप क्यों आ रही हैं? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। हर पोलिंग स्टेशन पे मेरा पोलिंग एजेंट मौजूद है। अच्छा। सारा दिन पोलिंग वाले दिन मेरे साथ इन टच रहे हैं। अच्छा। बताते रहे हैं वोट पढ़ रहे हैं, वोट पढ़ रहे हैं। बस इधर वो वोटों की गिनती शुरू हुई है, वही मेरे लिए कर्फ्यू साबित हुई। क्या मतलब? उसके बाद मैंने जिसको फोन किया आगे से यही चल रहा था, आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। मैं हैरान परेशान, मैं कहूँ वजीरे दाखिला भी अब रहमान मलक नहीं है, वो क्या गया फोन किस चक्कर में बंद है सब। बहुत दिन गया थे, अज दा दिन आया किसी दा नंबर नहीं जो मिले मैनू ना मुरादा ने नवियां सिमा कढा लियां। डॉक्टर साहब आपको थोड़े बहुत वोटों से तो नहीं आ रही, 86,000 वोटों से आ रही हैं आप। ते एडा जोर कद लई देन दे 86,000 ते उतरे सारे ही मजाक बनाने लग पे। 86,000 की अजकल वैल्यू की डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का प्रोग्राम च साथ है, तो पोलिंग वाले दिन कोई नहीं। डॉक्टर साहब आप तो बहुत ही गुस्से में। तो गुस्से में क्यों ना हूँ, हर बंदे ने मजाक ही बना लिया हुआ। महल्ले की औरतें नहीं बाज आ रही, मेरे घर का दरवाजा खोल खोल के आवाजें लगाती हैं, आप वेली बैठी हैं रजाइयां इन गंद दे सिर्फ मैं मजाक करने वास्ते। मैं कर उतरिया सर्दियां वाले 6 महीने पे ने रजाइयां हूं नहीं इन्नी लो पैन डई पित्त नाल खुरक नहीं मुकन डई ते तुहानू रजाइयां दी बई दसो। और तो और महल्ले के बुजुर्ग नहीं पास आते। ये 2 दिन पहले मैं गली में से गुजर रही हूँ, गाड़ी में बैठी हुई, बाबा जी एक बैठे हुए 4 पाई बिछा के गली में, पहले मेरी गाड़ी रुकवाई। अच्छा। मैंने कहा बाबा जी मैं अब मैंने नहीं रही। आगे से कहते कोई गल नहीं पुत्र साडी महल्लेदार नहीं थे है ना, थले आ जरा मेरी थी। मैं उतर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या जरूरी बात है। हाथ वाला पक्का मुझे पकड़ा के कहते हैं पुत्र मेरी बांह थक गई है, पीछे खलो के जरा चल। अच्छा। मैं भी फिर गुस्से में आ गई, मैंने पंखा पकड़ के चलना शुरू कर दिया। अच्छा। साथ मैंने आवाज लगानी शुरू कर दी, इको ही रह गया जे कच्चा मोड़ दा जे जांदी बार दा जे। सिर्फ मैंने इतनी बात मुंह से निकाली है जांदी बार दा जे, तो पक्खा खोलिया कहंदा हाय कुड़िए अल्लाह कोलों खैर मंग। पापा आजकल सियासत नहीं हो रही। सियासत को मैंने थोड़ी देर के लिए खैर बात कह दी है। अच्छा। सोशल वर्क कर रहे हैं। अच्छा सोशल वर्क शुरू कर दिया। हाँ जी हाँ जी, अपने मोहल्ले में मैंने कमेटी डाल दी है। अच्छा। हाँ जी, 1000 से लाख रुपए की अगर डालनी है तो डाल ले। नहीं मुझे तो नहीं डालनी। कोई बात नहीं, ऐसे पहली तो मैंने अपने लिए रखी हुई है, आखिरी आपको दे दूंगी। ये कौन सा सोशल वर्क है, पहली कमेटी आपने अपने लिए रख ली है। तो पहली मेरी निकलेगी तो उन्हें पैसे नाल सोशल वर्क शुरू करांगी। पल्ले हुण बंदा किन्ने को लावे, इलेक्शन च थोड़े लाए ने किस काम आए। अल्लाह जानदा इलेक्शन ते मैं इन जा रही है जिवें छोले वाले दा पतीला नहीं उल्ट जांदा, सारे लगे लगाए तो बेड़ा गर्क हो गया। वाकई डॉक्टर साहब बहुत बुरी तरह आ रही है, आपके मुखालिफ को 1,37,000 वोट मिले। तू ते इंज दसन दे जोर ला ला कि जिवें तैनू मिले ने। डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया? क्या हो गया? इन्ने वोट तेरे मुखालिफ नू पए होण ना ते तू उठ के कंध नू टकरा मारन दिया। और डॉक्टर साहब आपको सिर्फ 51,000 वोट पड़े। सिर्फ अपना होर छोटा कर ले। सिर्फ 51,000 दे इंज कहण दे जिवें कमरे चों अग नहीं कही दा अंदर ते सिर्फ ताया पे। 51,000 कोई थोड़ा वोट नहीं होता जुनैद साहब। अगर मैं फ्रंटियर से खड़ी होती तो 51,000 में 2 हल्के जीत जाती।
ڈاکٹر صاحب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی شکست کو اتنا فیل کیا. فیل کیسے نہ ہو جنید صاحب, بس کام میں نے اتنا کیا اور ووٹ وہ لے گیا ارمغان سبحانی. میرا تو اللہ جانتا ہے دل ہی مار گیا تھا. میں نے تو جب سے الیکشن ختم ہوا ہے میں نے میک اپ بھی چھوڑ دیا ہوا تھا. تو اور کیا, میں تو گھر میں ہی بند ہو گئی ہوئی تھی. اچھا, یہ تو 4 کچھ دن پہلے بڑی پھپھو آئی ہیں میرے پاس, تو مجھے دیکھ کے بیچاری بڑی پریشان ہوئی. مجھے کہنے لگی پتر کی بن گئی ہیں تینوں, اٹھتا شیر بن. میں کہا شاباش پھپھو چنگی آئی. اگے شیر نہیں تے ساڈا بیڑا گرک کیتا ہے, پھر مینوں شیر بناون دی. کہنے لگی ہاں کڑیے کل کر, اٹھتا میک اپ شیک اپ کر پتر, کپڑے بدل, انج نہیں کریدا ہوندا. تو کد لی ایویں سیاسی عدت پوری کرن ڈئی. سیاسی عدت اٹھ میری تھی. پھر مجھے کو حوصلہ ہوا ہے, ورنہ جنید صاحب دل ہی ٹوٹ گیا. ویسے ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے میں کام بہت کیے تھے. بس جنید صاحب لوگ ہی بدید ہو گئے ہوئے, ورنہ اللہ جانتا ہے میرے پاس تو کوئی بھی آیا نہ چل کے, کوئی بھی سائل آیا میں نے ضرور اس کا کام کیا. بہت کام کیا, بس لوگوں نے میرا دھیان ہی نہیں کیا. میں نے تو اپنے علاقے میں پاسپورٹ آفس تک بنوا دیا. ہر شخص کا ادھر پاسپورٹ بن گیا تھا, پرابلم ہی ختم ہو گئی تھی. ہر غریب امیر ہر بندہ پاسپورٹ بنوا رہا تھا. باہر جانے والے تو بنوا ہی رہے تھے. آپس میں لوگ یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ یار ڈس کے جانا ہے, چلو دلی پاسپورٹ بنوا لیں. نارووال جان واسطے پاسپورٹ بنوا لیں. سمبڑے والے تو بنوا نہیں ڈے اس نے پہلے. بہت کام کیا میں نے. یہ جو 1122 شروع کروائی تھی کاف لیگ نے, میں تو سیالکوٹ میں 3344 شروع کروانے لگا. یہ دیکھیں نا شہباز شریف نے میٹرو سے کتنے ووٹ لیے. میں نے خود سوچا تھا کہ اس دفعہ اگر لوگ مجھے ووٹ دیں گے تو میں سیالکوٹ میں بھی میٹرو شروع کروا دوں. اس کی تو سادی میٹرو ہے نا. میں نے تو وہ والی میٹرو شروع کروانی تھی جو کر دروازے کھڑکا کے پوچھتی, جانا تو نہیں کسی نے. نوکریاں بے تحاشا لوگوں کو دی ہیں جنید صاحب. سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں بیوہ خواتین میں, غریب خواتین میں. بس یہ سیالکوٹ یہ ہے ہی بڑے بدید. الیکشنوں سے پہلے میں نے جس گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا, میری دی ہوئی سلائی مشین پہ اوتریاں نون لیگ کے جھنڈے سی رہی تھی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.